नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो ये है कि इस्लामी सोसाइटी के 14 रहनुमा उसूल सूरह बनी इसराइल की रोशनी में। सूरह बनी इसराइल की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी माशरे और इस्लामी सोसाइटी को जिन बुनियादों पर कायम होना था वो उसूल इरशाद फरमाए हैं। इन 14 उसूलों में सबसे पहला उसूल है कि बंदगी सिर्फ़ अल्लाह की जाए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, और आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि बंदगी सिर्फ़ उसी की जाए। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है। इसमें हमेशा के वास्ते इस्लामी सोसाइटी की ये बुनियाद बता दी गई कि इस्लामी माशरे में बंदगी सिर्फ़ अल्लाह की होगी, ताअत सिर्फ़ अल्लाह की होगी, फरमा बरदारी सिर्फ़ अल्लाह की जाएगी, अहकाम सिर्फ़ अल्लाह के रवा होंगे, अल्लाह के अहकाम ही उस सोसाइटी में जारी होंगे और किसी गैरुल्लाह का हुक्म उस सोसाइटी में नहीं चलेगा। इस तरह एक मजबूत बुनियाद उस सोसाइटी की मिल गई जिसको इस्लामी सोसाइटी कहा जाता है। अगर इमारत की कोई बुनियाद ना हो तो वो इमारत खोखली होती है और किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। सबसे पहली चीज़ जब कोई तामीर की जाती है तो उसकी बुनियादों को देखा जाता है, और बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतनी ही तामीर भी उसके ऊपर मजबूत बनेगी। खिश्ते अव्वल चून अहद मैमार कज ता सुरैया मीर अवध दीवार कज। जब तामीर करने वाला पहली ईंट रखता है बुनियाद की, अगर वो ईंट सीधी रखी जाए, सही रखी जाए, तो अगर सुरैया सितारे तक भी ऊपर तामीर की जाएगी तो उस बुनियाद के ऊपर सही तामीर होती चली जाएगी। इस वास्ते बुनियाद की तामीर में बड़ी अहमियत होती है। इस्लामी ज़िंदगी की तामीर होने जा रही है, माशरा कायम होने जा रहा है। ये 14 उसूल उसी मौके पर अता फरमाए गए, जिनमें सबसे पहला उसूल ये है कि इस्लामी सोसाइटी में इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होगी और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। गोया इस्लामी सोसाइटी की जो बुनियाद होगी वो अल्लाह का मानना, उस पर यकीन रखना और ये एतमाद रखना कि हमारा रब हमसे जो कहेगा हम उसको तस्लीम करेंगे, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। इसलिए उसकी इबादत बिल्कुल बरहक है। जिसने हमें पैदा किया है और जो हमें तमाम ज़िंदगी के वसाइल और नेमतें अता कर रहा है, ये उसी का हक़ है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, उसके आगे सरे नियाज खम किया जाए। उसके अलावा ये किसी और का हक़ नहीं है। और उसके साथ उसकी ज़ात में या उसकी सिफ़ात में या उसकी किबरियाई और अज़मत में और उसके मर्तबे में किसी और को शरीक न किया जाए। ना उसके जैसा कोई और है, ना उस जैसी सिफ़ात वाला कोई और है। वो कुदरत वाला है, वो बाइख्तियार है, लम यलिद वलम यूलद, ना उससे कोई जना गया है ना वो किसी से जना गया है। वो ज़ात वाहिद, अपनी ज़ात में भी यकता और बेमिसाल है और अपनी सिफ़ात में भी। वो हई और क़य्यूम है, सारी कायनात उसके कायम रखने से कायम है, तमाम मखलूक उसके ज़िंदा रखने से ज़िंदा है। वो तमाम कमज़ोरियों से पाक है, मुनज़्ज़ह है, उसमें किसी तरह की कोई नक़्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। तो ये वो बुनियाद है जो हमारी ज़िंदगी को एक मज़बूत सहारा अता करती है। अगर ज़िंदगी का कोई मज़बूत खूंटा ना हो, जिस तरह चक्की के लिए एक बीच में जिस पर चक्की चलती है वो बीच में होता है जो पूरी चक्की को चलाता है, इसी तरह से ज़िंदगी का ये कारवां और ज़िंदगी की ये बहारें, इन सब की जो बुनियाद है
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار، اعتراف اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی یا کسی اور کی اطاعت کی گنجائش نہیں ہے۔ تواضع صرف اللہ کے لیے ہے، سر نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور جس کی عبادت ہے اسی کی اطاعت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، جو شریعتیں بھیجی ہیں، ان شریعتوں کے اوپر چلنا، ان پر عمل کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ پروردگار کے احکامات ہیں، ان کو بجا لانا، یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو اسلامی سوسائٹی کی بہت بڑی بنیاد بنتی ہے کہ بندگی سوائے رب کے کسی اور کی نہیں کی جائے گی، اور جہاں کہیں یہ خطرہ ہو کہ دوسرے کو شریک کیا جا سکتا ہے، شرک کی تمام علامتوں کو مٹایا جائے گا، شرک کی تمام علامتوں کو ختم کیا جائے گا۔ جہاں جہاں سے جن سوراخوں سے شرک گھسنے کی کوشش کرے گا ان کو بند کیا جائے گا، کیونکہ توحید کا معاملہ بہت نازک ہے۔ آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ اسلام میں توحید کتنی نازک حیثیت رکھتی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے حکم یہ ہے جب جنازہ سامنے ہو تو نہ رکوع کیا جائے اور نہ سجدہ کیا جائے، صرف تکبیریں کہنا، اللہ اکبر کہنا ہی رکوع اور سجدے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے، جیسے نماز میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس طرح نماز جنازہ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ خطرہ تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ جو جھکا جا رہا ہے، یہ سر ٹیکا جا رہا ہے، یہ جنازے کو ٹیکا جا رہا ہے۔ تو اس شبہے سے بچانے کے لیے رکوع اور سجدے کے بجائے 4 تکبیریں رکھ دیں جو رکوع اور سجدے کے قائم مقام ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں توحید کی کتنی زیادہ حفاظت کی گئی ہے کہ ذرا سا بھی کہیں کوئی شبہ نہیں پیدا ہو۔ ابھی تھوڑے وقفے کے بعد ہم آتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شرک بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس پر ہمارا حکم چل سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کی بندگی کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کے سامنے ہم تواضع کا اظہار کر سکتے ہیں، تو اب سورسز زندگی کا ایک نہیں رہا بلکہ کئی ہو گئے۔ حکم وہاں سے بھی آ رہا ہے، وہ بھی آپ لیں گے، حکم دوسری جگہ سے آ رہا ہے، وہ بھی آپ لیں گے، حکم تیسری جگہ سے بھی آ رہا ہے، وہ بھی آپ لیں گے۔ حکم کا منبع اور سرچشمہ ایک نہ رہا، بہت سارے ہو گئے۔ اب ایک خدا حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو، دوسرا خدا حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو، تیسرا خدا حکم دے رہا ہے یہ کرو۔ تو احکامات آپس میں ٹکرا گئے اور انسان ایک جگہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہ رہا۔ دراصل توحید اسی کا نام ہے کہ ایک ہی ذات سرچشمہ ہدایت ہو، کہ ہم نے جو بھی حکم لینا ہے، جو بھی حکم بجا لانا ہے، وہ صرف ایک ذات کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلائے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے مرتبے کی ہستی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے،
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی وہ ہدایت دے گا، جو بھی احکامات دے گا، جو بھی طریقہ زندگی وہ بتائے گا، وہ انسانوں کے لیے بہتر ہی بہتر ہوگا، اور اس میں کوئی ترچھا پن نہیں ہوگا، بالکل سیدھا راستہ ہوگا کہ ایک اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور کسی کے حکم پر نہیں کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دل میں جو بات اترے گی وہ صرف خالق و مالکی کی اترے گی، کہ ہم کیوں حکم مان رہے ہیں اللہ کا؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق ہے۔ ہم اللہ کا حکم کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے۔ ہم اللہ کا حکم کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا منعم حقیقی ہے، تمام نعمتیں اسی کے در سے آ رہی ہیں۔ آج اگر وہ پانی بند کر دے تو پانی دینے والا کون ہے؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے، جب میں کوئی حاجت پیش کرتا ہوں تو میری حاجت پوری کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے لیے کافی اور شافی ہیں، اور ان کے بعد کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہی ایک در کافی ہے، اور اسی ایک در کی غلامی میں انسان کی آزادی ہے۔ انسان فطرتاً آزادی کا طلبگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، آزادی اس کی فطرت ہے۔ لیکن اس فطری آزادی کو اگر انسان باقی رکھنا چاہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی غلامی۔ اور رسولوں کا یہی کام رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائے ہیں، یعنی ان کو آزادی عطا کی ہے۔ اللہ کی غلامی میں لانا انسان کی آزادی ہے، اور اگر اللہ کی غلامی چھوڑے گا تو اپنے جیسے انسانوں کا بندہ بن جائے گا، ان کا غلام بن جائے گا، ان کا محکوم بن جائے گا۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اسلامی سوسائٹی کے جو 14 اصول ہیں سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی نہ کی جائے سوائے اس کے اور کسی کی، یعنی بندگی صرف اللہ کی ہوگی۔ اللہ کے سوا اسلامی سوسائٹی میں نہ کسی کی بندگی ہوگی، نہ کسی کی اطاعت ہوگی، نہ کسی کے احکام بجائے لائے جائیں گے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہوگا، سورنٹی صرف اللہ کی ہوگی، مطاع حقیقی صرف اللہ ہوگا۔ باقی جتنے بھی ہوں گے سب کے سب اللہ کی اطاعت کے نیچے ہوں گے، اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہوگی۔ یہ بنیاد ہے اسلامی سوسائٹی کی، اور یہ وہ بنیاد ہے کہ جو تا قیامت باقی رہے گی۔ اس میں کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ اور اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ قضا ربو کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھیے آیت میں لفظ رب استعمال ہوا، قضا ربو کا، آپ کے رب کا، یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ صرف حاکمانہ ہی نہیں ہے بلکہ حکیمانہ بھی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، پروردگار ہے۔ اس لیے یہاں یہ نہیں لفظ استعمال کیا کہ اللہ کا فیصلہ، بلکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کے رب کا فیصلہ، یعنی رب کے اندر جو شفقت ہے، جو مرحمت ہے، اور اپنی مخلوق کے ساتھ جو تعلق کا اظہار ہے وہ لفظ رب کے ساتھ ہے۔ اور پھر خطاب کیا کا سے آپ کا رب، حالانکہ وہ سب کا رب ہے، یعنی تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب عبادت جو ہوگی اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی۔ تو پہلا اصول اسلامی سوسائٹی کا
14 اصولوں میں سے یہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس پر پوری طرح توجہ دیں گے، غور کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی صحبت میں رہنما اصول میں سے دوسرا اصول بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔